अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नुमान मिर्ज़ा फ्रॉम NM वीज़ा कंसल्टेंट्स DHA लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें जिनसे आपको फ़ायदा हो सके। तो जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट कौन कौन सी कंट्रीज़ दे रही हैं और यूरोपियन कंट्रीज जो वर्क परमिट दे रही हैं उनका बेसिकली क्या स्टेप है, किस तरीके से हम वो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया ऑन करते साथ ही हमारे सामने वीडियोस आ जाती हैं कि तमाम तर यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपको वीज़ा फ्री देना शुरू कर दिया, वर्क परमिट के भरमार कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हो चुकी है जिसकी वजह से लेबर की उन्हें बेतहाशा ज़रूरत है और हर दूसरा बंदा उठकर उनके लिए वीज़ा फाइल करने जा रहा है। हम इसमें यह भी बताएंगे कि अगर आप वर्क परमिट लेते हैं तो वर्क परमिट लेने का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अगर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आती है और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर जाके हम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और इसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जी नाजरीन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस टाइम कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो वर्क परमिट आपको इशू कर रही हैं, तो उसके अंदर वर्क परमिट जो आ रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, जिसके अंदर लग्जमबर्ग आ जाएगा, उसके अलावा फिनलैंड आ जाता है, उसके अलावा हंगरी आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, नीदरलैंड आ जाता है, पुर्तगाल की बात की जाए पुर्तगाल का भी आ जाता है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका आपको वर्क परमिट बहुत इजीली मिल रहे हैं मार्केट में से, और इसके ऊपर काफ़ी कंसल्टेंट भी आपसे काम कर रहे हैं आपके साथ और आपको वर्क परमिट मंगा के दे रहे हैं। इवन तो यहाँ तक कि आप अगर खुद वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको जो वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके नीचे लिंक भी दिए गए होते हैं बाकायदा तौर पे कि आप इस जगह पे जाके इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वर्क परमिट तक जा सकते हैं, वर्क परमिट तक पहुंच सकते हैं, या वर्क परमिट के थ्रू आप इन चीज़ों से आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी उसमें डिटेल्स दी गई होती हैं और मेंशन होता है कि आपको किस किस किस्म के वर्क परमिट्स चाहिए होते हैं और वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लग रहे होते हैं, जिसके अंदर ये भी होता है कि स्किल बेस और अनस्किल बेस दोनों के लिए वहाँ पर जॉब्स मौजूद होती हैं। आइए नाजरीन, तो अब इसको बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज़ करते हुए मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ आपको शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो कंट्रीज़ भी आपको वर्क परमिट के बिहाफ पे बता रही हैं वो वर्क परमिट आपको दे रही हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें दे रही हैं जो स्किल्ड बेस हैं। अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल बंदे को वो वर्क परमिट नहीं दे रही। अगर आपको वो वर्क परमिट 2 नंबर डॉक्यूमेंट के बेस पे जारी कर भी देती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो वीज़ा डेफिनेटली दे देंगी, क्योंकि वीज़े का प्रोसेस एक अलग हो रहा है जहाँ पे आपने जाके बायोमेट्रिक करने हैं, वहाँ पे जाके आप टोटली जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लगता भी है, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। जिसमें ज़्यादातर चांस जो मैंने देखने में आजकल मेरे आए हैं या जो ज़्यादातर चीज़ें मैंने देखी हैं डिस्कस की हैं उसके अंदर ज़्यादातर इसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं, वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। अब वर्क परमिट के लिए लोग तो शोर मचा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के वर्क परमिट आ रहे हैं, बेशुमार आ रहे हैं, हमारे पास तो लाइनें लगी हुई हैं वर्क परमिट की, उनके पास इतनी शॉर्टेज हो गई है यूरोप के पास कि यूरोप ने पूरा पाकिस्तान ही यहाँ से ले जाना है क्योंकि यूरोप को लेबर चाहिए। भाईजान, यूरोप के अंदर क्या पॉपुलेशन नहीं है? यूरोप के अंदर क्या बंदे मौजूद नहीं हैं? जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ से डंकी लगा के इन लीगल वेज से बाहर गए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी ऑब्वियसली उनके पास मौजूद हैं और उसमें से काफ़ी हद तक बंदे ऐसे भी हैं जो इस टाइम जॉबलेस भी हैं, जिनको उन्होंने कैंप वगैरह में रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जिनको उन्होंने कैंप में रखा हुआ है पहले सबसे पहले वो उन्हें निकालेंगे और उनको इस तरह के कामों पे लेके आए। लिहाजा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पे एक वेबसाइट आई थी, मैं उसका नाम तो ऑब्वियसली याद चले मैं आपको उसमें बताता हूँ, rosie.pk की एक आई थी वेबसाइट, और इस तरह बेशुमार वेबसाइट्स पाकिस्तान में बनी थी
جس کے اندر اگر آپ جاب اپلائی کرتے تھے تو وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی آفر لیٹر وغیرہ یا اس طرح کر کے آپ کو سب بندہ کال پہ آ جاتا تھا. لیکن اس میں جو میں نے چیز دیکھی تھی، جب میں نے اپنا آفس سٹارٹ کیا تھا، ڈی ایچ اے والی برانچ اوپن کی تھی، تب مجھے یہاں کے لیے کچھ سٹاف کی ضرورت تھی. میں نے ایسی ویب سائٹس کے اوپر ایڈز لگائے تھے کہ مجھے سٹاف کی ضرورت ہے، جس میں سے میرے سے خاص طور پہ کوئی بھی زیادہ تر لوگوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو مجھے ان کی پروفائل پسند نہیں ہے. میں نے وہاں سے آج تک کسی کو ہائر نہیں کیا. جب میں مال ٹاؤن والے آفس میں تھا تو مجھے تب بھی کچھ سٹاف کی ضرورت پڑی، میں تب بھی کچھ پوسٹنگ کی تھی، لیکن میں نے کبھی وہاں سے ہائر نہیں کیا. اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو جتنی بھی ویب سائٹس اس طرح کی نئی آتی ہیں یا بنتی ہیں، اس کے اوپر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ہائرنگ اس لحاظ سے ہو رہی ہو. اب چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے کہ آپ بندہ شور مچا رہا ہے یہاں پر آ کے کہ جی ورک پرمٹ بے تحاشا ہیں، ورک پرمٹ بے تحاشا ہیں، آپ اپلائی کریں. لیکن وہ ساتھ ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنل کورنگ لیٹر کی اور ایک عدد سی وی کی ضرورت ہے. اور ہوتا کیا، جب آپ خود کسی کنٹری کے لیے اپلائی کرتے تو آپ یہی سمجھ ہوتے یار یہ دیکھو نا، اس کا تو فوری ویزا آ گیا ہے، میرا نہیں آ رہا. ساتھ وہ ایک چیز بتاتا ہے جی آج ہی ہمارے 3 گھنٹے کے اندر ایک سبسکرائبر کا جی یا فلانے بندے کا، ایک ہمارے جاننے والے کا آفر لیٹر ایشو ہو گیا وہاں سے. وہ صرف اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. اب اس میں کر کیا رہے ہیں، آپ سے کورنگ لیٹر کے بہاف پہ اور آپ سے سی وی کے بہاف پہ 15-20 ہزار روپیہ چارج کیا جا رہا ہے. اگر آپ میں سے 10 بندے بھی ڈیلی رابطہ کریں تو وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ایک دن کے اندر آپ لوگوں سے کما کے نکل جاتے ہیں. جس کے اندر وہ کریں گے کیا، وہ کریں گے یہ کہ جی ایک جاب اپلائی کر رہے ہو، آپ کے سامنے جاب آتی ہے، لوجسٹک کی آ جاتی ہے، آپ کے سامنے ویٹر کی آ جاتی ہے، پینٹر کی آ جاتی ہے، 3-4 قسموں کی جابز آ جاتی ہیں. تو آبویسلی ہوگا تو اسی طریقے سے نا کہ آپ کو ہر میں الگ سی وی کے ساتھ اپلائی کرنا ہوگا، چونکہ آپ اپنا پریویس ایکسپیرینس بھی دکھائیں گے. اور آپ ایک جاب کے لیے تو بنوا لیتے ہیں ان سے، اگر ڈیفرنٹ آپ بنواتے ہیں تو آپ سے اسی لحاظ سے پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں، یا وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم سے آپ پیکیج لے لیں، آپ جتنی دفعہ ہمیں کہیں گے ہم آپ کو سی وی کور لیٹر بنا دیں گے، ہم آپ سے 1 لاکھ روپے چارج کریں گے، 80,000 روپے چارج کریں گے، 50,000 چارج کریں گے. بھائی جان یہ سب فیک چل رہا ہے. یہ صرف یہ آپ سے پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ کار ہے، بہانہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یورپ کے کسی بھی کنٹریوں پہ اتنا مہربان نہیں ہوا کہ ہر بندے کو وہ آپ کو ویزا گرانٹ کرنا شروع کر دے، یا ہر بندے کو وہ کہے جی ہر بندہ ہی میرے پاس آ جائے کہ اس کے پاس بے تحاشا جابز آ گئی ہیں. لہٰذا اسکیم ہونے سے بچیں اور لوگوں کو اویئرنیس، جو آپ کے جاننے والے ہیں انہیں بھی اس چیز کی اویئرنیس دیں. ہمیشہ رائٹ وے ڈھونڈیں، سیدھا طریقہ کون سا ہے، پراپر طریقہ کون سا ہے جس کے اوپر آپ ویزا فائل کر سکتے ہیں. شارٹ کٹ ہمیشہ ہم لوگوں کو مروا جاتا ہے. شارٹ کٹ کے اوپر جب بھی ہم نکلتے ہیں، شارٹ کٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں یا شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو ہمارے لیے ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں ہمیشہ وہ نقصان پہنچا جاتا ہے. لہٰذا شارٹ کٹ سے نکل کے پراپر طریقے سے چلیں. اب ہو کیا رہا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل طریقہ کار کیا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ لینے کے لیے. ورک پرمٹ آپ کو جو بھی کنٹری دے رہی ہے وہ اسکلڈ بیس کے اوپر دے رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسکلز ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہوگا. سیکنڈلی، جو بندہ وہاں پر کوئی یورپ میں موجود ہوگا وہ وہاں سے آپ کے لیے ورک پرمٹ جاری کروا دے. ادروائز بولو یہاں پر بیٹھ کے آپ اس آن لائن اپلائی کر کے آپ ورک پرمٹ لے لو گے، تو اس طرح نہیں ہے. میں کافی بندوں سے، ڈفرینٹ بندوں سے رابطہ کیا، چونکہ میں جب بھی سوشل میڈیا کھولتا تھا سب سے پہلے تو سامنے یہی آتا تھا کہ جی ورک پرمٹ لے لیں، ورک پرمٹ لے لیں، ورک پرمٹ لے لیں. میرے پاس ورک پرمٹ آ گئے، اس کے پاس ورک پرمٹ آ گئے. تو میں نے اس کے اوپر پوری ایک انفارمیشن اکٹھی کی اور میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تاکہ مجھے پتہ تو چلے یہ بیسک اسکیم چل کس طرح رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو جب میں نے لوگوں سے رابطہ کیا تو ہوا اس میں یہ کہ کوئی بندہ بول رہا تھا جی ہمارا وہاں پہ بندہ ہے، ہم آپ کو اتنے پیسوں میں نکلوا دیں گے، اگر آپ نے خود اپلائی کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ طریقہ بتا دیا ہے، آپ وہاں پہ جا کے سوشل میڈیا اس پہ دیکھیں، میری ویڈیو دیکھیں، میری ویڈیو سے آپ دیکھ کے تو اپلائی کر لیں. میں نے اس طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسا سسٹم تھا. اب سیکنڈلی بات کریں، اس نے پھر مجھے فورس کرنا اس بات پہ شروع کر دیا کہ میں اس سے کور لیٹر اور یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بنوا لوں، جس کے اندر میں اسے کور لیٹر بنوا لوں اینڈ سیکنڈلی میں اس کے ساتھ سی وی بنوا لوں. کیونکہ میں تو ایک عام بندہ بن کے اس سے بات کر رہا تھا، میں نے اسے تھوڑی بتانا تھا کہ میں خود کنسلٹنٹ ہوں یا میں اس طرح ویڈیوز بناتا ہوں یا میں ویزا ڈفرینٹ کنٹریز کے فائل کرتا ہوں.
تو لہٰذا میں ایز بالکل ہی عام بندے کی طرح میں نے اس سے، جس طرح ایک عام بندہ ہمارے سے رابطہ کرتا ہے اس طریقے سے میں نے اس سے رابطہ کیا کہ ورک پرمٹ کا بیسک ہے کہ اب اس میں یہی بات تھی کہ ورک پرمٹ وغیرہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ایون تو یہاں تک کہ وہ بھی صرف نیٹ کے اوپر بیٹھ کے لگے رہتے ہیں، سرچ کرتے رہتے ہیں اور نئی سے نئی چیز اس لیے نکال کے لے کے آتے ہیں تاکہ کہ انہیں ویوز ملیں۔ آپ لوگ انہیں ویوز اس طریقے سے پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہو، انہیں لائک کرتے ہو، انہیں شیئر کرتے ہو، کیونکہ آپ اس لیے شیئر کر رہے ہوتے، لائک کر رہے ہوتے چونکہ وہ آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ تو خود یہی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے کہ شارٹ کٹ مل جائے اور ہم باہر چلے جائیں، جبکہ میں پھر بتا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ آپ کے مطلب کی ہوتی ہے، آپ اس کو لائک بھی کرو گے، آپ اسے شیئر بھی کرو گے، جو آپ کے مطلب کی نہیں ہوگی آپ اسے لائک بھی نہیں کرتے۔ اب انہیں اسے ویوز پہ پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اینڈ سیکنڈلی آپ ان سے کورنگ لیٹر سی وی وغیرہ بھی جب بناتے ہو آپ کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں۔ میں نے ایک بندہ تھا، اسے رابطہ کیا، اس سے میں نے کہا جی مجھے کورنگ لیٹر اور سی وی وغیرہ آپ بنا کر دے دیں۔ یہ یقین کریں کہ نہ اس کی کوئی سی وی میں جان تھی، نہ اس کے کورنگ لیٹر میں کوئی جان تھی۔ ایک عام قسم کی ایک ایپلیکیشن ٹائپ لکھ کے اس نے مجھے کورنگ لیٹر دے دیا، جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اسکول ہیڈ ماسٹر کے پاس بھی اپلیکیشن لے کر جاؤ گے نا کہ مجھے چھٹی دے دے، تو وہ اس کے اوپر چھٹی بھی نہ دے جس کے اوپر آپ وہاں سے ویزا فائل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ صرف ویوز کے خاطر، چند پیسوں کی خاطر دوسروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس اسکیم سے بچ کے تو باہر نکلیں۔ آپ باہر نکل کے آپ کو بے تحاشا اور بھی معاملات ایسے نظر آئیں گے جو لیگل وے ہے باہر جانے کے لیے۔ اب سیکنڈلی میرے پاس کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس بندے آتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز سے آتے ہیں، آگے کہتے ہیں سر ہماری بایو میٹرک بھی ہوئی تھی، ہمارے فلانے ڈاکومنٹس بھی جمع ہوئے تھے، ہمارے ورک پرمٹ بھی نکلے تھے، ہمارے ساتھ جی دھوکہ ہو گیا۔ دھوکہ کیا ہوا جی؟ وہ میرا بندہ 20 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا، وہ بندہ 8 لاکھ لے کے بھاگ گیا، وہ بندہ 50 لاکھ لے کے بھاگ گیا، وہ بندہ 10 لاکھ لے کے بھاگ گیا۔ وہ بھاگتے آپ لوگوں کی وجہ سے، چونکہ آپ لوگ انہیں مجبور اس طرح سے کر دیتے ہو۔ مجبور سے مراد ہے جب آپ کو اویئرنیس ہوگی، آپ ان کے پاس جا کے پھنسو گے ہی نہیں، ان کی چال بازی والی باتوں میں نہیں آؤ گے، تو وہ آپ کے ساتھ اسکیم نہیں کر سکتے۔ اسکیم ہمیشہ بندہ خود کروا رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسکیم ہونے سے بچیں۔ میرا بار بار پوری ویڈیو میں آپ نوٹ کریں گے تو میں ایک ہی الفاظ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ذہن میں کہیں پر جا کے کوئی بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے یا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو لوگ آپ سے اس طریقے سے اسکیم کر رہے ہیں وہ آپ کو قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ آپ کے پیسے لے کر ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہو اس سے بہتر ہے آپ کسی چھوٹی کنٹریز 3 4 5 کنٹریز کا ٹریول کر کے اپنی ٹریول ہسٹری بہتر کر لو۔ آپ انہیں جو ڈاکومنٹس کے بہاف پہ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے دے رہے ہو نا، آپ وہ پیسے اپنے اوپر لگاؤ، آپ کی اپنی ذات کے اوپر لگیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر پیسے لگائے ہیں، میں 2 کنٹریز 3 کنٹریز 4 کنٹریز کا ٹور کر کے آؤں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ میرے پاس بے تحاشا بندہ آتا ہے جو ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے ساتھ اسکیم ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سر اس نے ہم سے ڈاکومنٹ کی بیس پہ 5 لاکھ لیا تو اس نے ہم سے ڈاکومنٹ کی بیس پہ 2 لاکھ لیا تو اس نے ہم سے ڈاکومنٹ کی بیس پہ 3 لاکھ روپے لیا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اسے ڈاکومنٹ کی بیس پہ 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دیا تھا، وہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ بھی گیا یا آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا، تو کیا آپ جب بھی کسی کے پاس دوبارہ جاؤ گے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکومنٹس لے کے، کیا آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہوں گے دوبارہ سے دینے کے لیے؟ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا پھر سے وہ آپ سے اسکیم اسی طریقے سے کرے گا، جی پیسے دے دیں میں آپ کے ڈاکومنٹس تیار کر دیتا ہوں۔ ٹریول ہسٹری اٹ سیلف ایک ڈاکومنٹ ہے اور وہ اسٹرانگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اسٹرانگ پرپز ہو اسٹرانگ بیسکلی آپ کی پروفائل اس لیے کر دیتا ہے چونکہ ہمیشہ ٹریول ٹور وہی کرتا ہے جو امیر ہوتا ہے اور یہ پروف دے رہا ہوتا ہے کہ آپ امیر ہو۔ جب آپ یہ ویزا آفیسر کو پروف کر دیتے ہو کہ آپ امیر ہو تو ویزا آفیسر ہمیشہ آپ کو کسی بھی کنٹری کے لیے آپ ویزا فائل کر رہے ہو آپ کو ویزا دے دیتا ہے۔ اب ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے آپ 4-5 کنٹریز کا ٹور ان کا کر لو جن کا آپ کا 5 سے 6 لاکھ روپے میں ایکسپینس ٹوٹل آ رہا ہے، آپ ان کا ٹور کر کے آپ اس کے اکارڈنگ اپنی ٹریول ہسٹری جو ہے بنا لو تاکہ کہ کل کو آپ اللہ نہ کرے آپ کسی کنٹری سے ریفیوز ہوتے ہو، نیکسٹ بندے کے پاس آپ کسی کے پاس جاتے ہو یا نیکسٹلی آپ خود بھی اپلائی کرتے ہو تو آپ اس چیز پہ سیٹسفائی ہو کم از کم کہ میرے پاس اسٹرانگ ڈاکومنٹس ہیں، یعنی کہ میرے پاس میری ٹریول ہسٹری ہے۔ آپ کی ٹریول ہسٹری ایک ایسی چیز ہے نہ کبھی ایکسپائر ہوگی نہ کبھی وہ آپ کے لیے آپ کو نقصان پہنچائے گی ہمیشہ، بلکہ آپ کو ٹریول ہسٹری کا فائدہ ہی ہوگا۔
جب ٹریول ہسٹری کا فائدہ ہوگا، آپ کسی بھی کنٹری کے لیے فائل کر رہے ہوگے تو آپ کو ٹریول ہسٹری ایک بینیفٹ دے رہی ہوگی، جس پہ آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس آئے گا ہر کنٹری کی جانب سے کہ آپ کو ویزا لگنے کے چانسز وہاں پہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو ورک پرمٹس کے بارے میں بتا سکوں، جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے، جس ورک پرمٹ آپ کو مل رہے ہیں، ورک پرمٹ مل رہے ہیں، مفت مل رہے ہیں، مفت مل رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لے رہا، کوئی پیسہ نہیں لے رہا، آپ اس طریقے سے بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میرا صرف بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ آپ سے صرف اور صرف اسکیم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہو فری آف کاسٹ ہے، فری آف کاسٹ نہیں ہے، اسکیم اس طریقے سے کر رہے ہیں جو آپ کو سی وی اور کورنگ لیٹر کی مد میں آپ سے پیسے لے رہے ہیں نا، وہ بیسک اسکیم ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو پیسوں کے نقصان ہونے سے اپنا بچائیں اور اپنے پیسے پراپر ٹھیک طریقوں سے لگائیں تاکہ کہ آپ کو بینیفٹ ہو سکے۔ آخر میں چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، آپ کسی بڑی کنٹری کا ویزا فائل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ڈاکومنٹ کس طریقے سے پراپر بنے تو آپ کو فائدہ ہو، تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو مکمل گائیڈ لائنس دوں گا، میں آپ کو مکمل طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے ڈاکومنٹس اگر لائن کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کنٹری ویزا دے گی۔ میں کسی قسم کی مجھ سے ملنے کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ میں اب کسی قسم کا کوئی بندہ مجھ سے ملنے آئے تو میں سے کوئی چارج نہیں کرتا۔ مجھ سے ملنے کے لیے آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ میرے آفس وزٹ کر سکتے ہیں، میرے آفس آئیں، نیچے ایڈریس آ رہا ہوگا، آپ نیچے دیکھیں، ایڈریس بھی آ رہا ہے، فون نمبر بھی آ رہا ہے۔ آپ میرا آفس وزٹ کریں، میں آپ کو مکمل آپ کے ڈاکومنٹس کے اکارڈنگ گائیڈ لائنس دوں گا کہ آپ کو کس کنٹری میں ویزا فائل کرنا چاہیے، کون سی کنٹری کے چانسز آپ کے لیے زیادہ ہیں، تاکہ کہ آپ کو اس کے ساتھ بینیفٹ ہو سکے، اس سے فائدہ ہو سکے۔ لیکن میں نے آپ کو پھر یہ بولوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویزا مجھ سے ہی فائل کروائیں، جس سے مرضی جا کے کروائیں، لیکن ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیجیے گا، شاید میں آپ کو کوئی پراپر مشورہ دے سکوں۔ باقی ہمارے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ کہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکوں اور جب بھی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تھینک یو۔